नेतन याहू नाकाम होने है। वो मज़ाहमत को कुचलना फता था। वो यरगमालियों को बगैर मुज़ाकरात के वापस लाना चाहता था। वो गजा को खाली करवाना चाहता था। इस मरहले पर हमास कितनी मजबूत है? मेरा ख्याल है कि ये इतनी मजबूत है कि इसराइली और अमरीकी इससे मुज़ाकरात कर सकें। क्या वाकई किसी ख्याल को शिकस्त दी जा सकती है? गजा की मज़ाहमत नेतन्याहू की पेशगोइयों से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई है। इस हफ्ते हम डॉक्टर अज़ाम तमीमी से बात कर रहे हैं, जो एक माहिर तालीम और सरगर्म कारकुन है और जिन्होंने अंग्रेजी में हमास पर मुस्तनद किताब लिखी है। दुनिया 7 अक्टूबर की वजह से बदल रही है। अब दुनिया देख सकती है कि ये यहूदियों के दुखों का अजाला नहीं है। ये एक और नौआबादियाती, साम्राज्यी, बर्तरी पसंद और फाशिस्ट मंसूबा है जिसकी क़यादत सयूनियत कर रही है। ये इंसानियत के खिलाफ है। ये सिर्फ फलस्तीनियों के खिलाफ नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। नेतन्याहू अपनी पूरी कोशिश कर सकता है कि दोबारा दुश्मनी की तरफ लौट जाए और कभी भी दूसरे मरहले में दाखिल ना हो। आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, आज़म तमीमी, जो हमास अनकहे अबवाब के मुसन्निफ हैं। हमारे साथ इस मुआहदे पर बात करने के लिए मौजूद हैं जो 2 दिन पहले पर पाया और इस जंग बंदी पर जो कल से नाफिजुल अमल हुई है। डॉक्टर आज़म तमीमी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और थिंकिंग मुस्लिम में दोबारा खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, दोबारा बुलाने का शुक्रिया। बारकल्लाह फीक, आपका हमारे साथ होना वाकई खुशी की बात है। अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं जब जंग बंदी नाफिज हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है और इस वक्त बहुत सी चीजें बदल रही हैं और जाहिर है ये जंग बंदी बरकरार रहेगी या नहीं, इसका इल्म अल्लाह ही को है। और मेरे ख्याल में हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं, या कम अज कम एक ऐसे दौर में हैं जहां हालात बहुत गैर वाज़ेह हैं और ज्यादातर चीजें स्याह व सफेद नहीं है। ताहम तज्जियाकारों ने यह तजवीज़ दी है कि हमास को यह मुआहदा कमजोरी की वजह से कबूल करना पड़ा। हमास के मुताबिक, मेरा मतलब है ये ज्यादातर मरकजी धारे के मगरबी तज्जियाकार है। हमास के पास इख्तियारात खत्म हो गए। क्या आप भी यही समझते हैं? क्या ये हमास की नाकामी की अलामत है? मैं इसे बिल्कुल भी नाकामी नहीं समझता, बल्कि इसके बरक्स मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू अपने किसी भी मकसद को हासिल करने में नाकाम रहा है। वो मज़ाहमत को कुचलना चाहता था। वो मुज़ाकरात के बगैर यरगमालियों को वापस लेना चाहता था। वो एक मौके पर गजा को खाली कराना चाहता था। मेरा ख्याल है कि पूरा मंजरनामा बदल गया है और यही वजह है कि हमास हमेशा से किसी मुआहदे को कबूल करने के लिए तैयार रही है। उन्होंने पहले भी मुआहदा किया, हमास ने उन्हें कबूल किया था, और ये नेतन्याहू था जिसने या तो उन मुआहदों से फिर गया या शुरू ही में उन्हें मुस्तरद कर दिया। अब जो कुछ ट्रंप ने किया वो ये था कि उसने अरब और मुस्लिम रहनुमाओं के सामने एक मंसूबा पेश किया। फिर इस मंसूबे में छेड़छाड़ की गई और इसे बदल दिया गया। एक शक तो मुकम्मल तौर पर उसमें से निकाल दी गई थी। ये 21 नुकात पर मुश्तमिल रहा। जी हाँ, ये 21 थे और फिर आखिर में 20 रह गए। नेतन्याहू आए और विटकॉफ और किश्नर के साथ कई घंटे बैठे और उन्होंने नुकात को बदल दिया, उन्हें दोबारा तैयार किया। अब हमास ने सूरत हाल को देखा और ये फैसला किया कि ना हाँ कहेंगे ना, बल्कि ऐसा जवाब दिया जिससे मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल गया, सिर्फ इसलिए कि जो पेश किया गया था वो कोई मंसूबा नहीं था। अगर आप नुकात को देखें, ये कोई मंसूबा ही था, ये हिदायत थे, ये अहकामात थे। इन सबको नाफिज करने के लिए आपको हर एक के लिए एक मंसूबा चाहिए। तो हमास ने कहा ठीक है, हम इस पेशकश का खैर मकदम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमास से मुताल्लिक हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे फ़लस्तीनी अवाम से मुताल्लिक है, और इसलिए वो हमारे इख्तियार से बाहर हैं और हम उनका फैसला नहीं कर सकते अपनी तरफ से। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुबहम मौजूद हैं। बातचीत की और हमें मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। तो ऐसा ही हुआ। चुनाचे जंगबंदी जो अमल में आई वादे से बहुत देर बाद बहरहाल मुज़ाकरात का नतीजा था। यह सिर्फ सीधा नहीं था, बल्कि इसमें कई पेचीदगियां भी थीं और यह एक तवील अमल था। चंगतो मंसूबा ये कई दिनों और कई रातों के मुसलसल मुज़ाकरात का नतीजा था, जिसमें कतरियों और तुर्कों के साथ साथ मिस्रियों ने शिरकत की और उसका मुशाहिदा किया। ठीक है,
کیونکہ ظاہر ہے 20 نکاتی منصوبے میں سے ایک نقطہ غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنانے اور عملی طور پر حماس کو غزہ میں ایک سیاسی اور عسکری اتھارٹی کے طور پر ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قسم کے نتیجے کے قریب بھی پہنچ سکیں گے؟ دیکھیں، اگر اسرائیلی اور ان کے مغربی اتحادی یہ سمجھتے کہ حماس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ اس سے مذاکرات نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، وہ حماس کے اعلیٰ رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر شرائط پر مذاکرات کر رہے تھے۔ اب حماس نے غیر فوجی بنانے، ہتھیار ڈالنے یا اسلحہ چھوڑنے کے معاملے پر بالکل واضح موقف اختیار کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک فلسطینی ریاست قائم ہو، جیسے ہر دوسری ریاست میں ہوتا ہے کہ ریاست کے پاس طاقت اور اس کے استعمال پر اجارہ داری ہوتی ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، آپ ہم سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو اپنے ہتھیار دے دیں اور ذبح ہونے کا انتظار کریں، کیونکہ یہی کچھ ہوگا۔ تو آپ اس مرحلے پر حماس کو ایک تنظیم کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے بہت سے سینکڑوں ہزاروں جنگجو اب ہٹا دیے گئے ہیں، مارے جا چکے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی قیادت کا بڑا حصہ، خاص طور پر جو غزہ میں تھے، انہیں اسرائیلی فورسز نے مار دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اس مرحلے پر حماس کتنی مضبوط ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اتنی مضبوط ضرور ہے کہ اسرائیلی اور امریکی اس سے مذاکرات کر سکیں۔ اب میں نہیں جانتا، کسی کے پاس مکمل تفصیلات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی حماس اب کافی کمزور ہے، شکریہ، لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے۔ حماس کی مقبولیت بڑھ گئی ہے، اور وہ بھی صرف فلسطینیوں میں نہیں۔ آج حماس دنیا کی نظر میں فلسطینیوں کی اصل نمائندہ ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو حماس کو ایک جائز تنظیم نہیں مانتے، محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنا ہوں گے۔ اب ممبرشپ کے حوالے سے ہم نے بہت سی رپورٹیں سنی ہے۔ ہاں، شاید اس کے کئی ارکان پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایک تحریک ہے جس میں بھرتی جاری ہے۔ حماس صرف ایک تنظیم ہی ہے، حماس ایک خیال ہے، حماس ایک حمایت ہے، حماس ایک صداقت ہے۔ حماس آج اس کے لیے کھڑا ہے جس پر ہر فلسطینی یقین رکھتا ہے، اس کا یا اس کا ہونا، حقوق اور قیادت سے محروم ہونا حماس کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شروع سے ہی اپنی تشکیل کے بعد 1987 میں اپنے جنم کے بعد اسرائیلیوں نے ایک کے بعد ایک مہم چلائی۔ ایک ہی مہینے میں انہوں نے اس تحریک کے 2 اعلیٰ رہنماؤں کو غزہ کے اندر قتل کر دیا، شیخ احمد یاسین، اس کے بعد عبدالعزیز رنکیشی۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی درجنوں کو قتل کیا اور بعد میں بھی بہت سے۔ حماس کسی قسم کی شخصی پرستش پر مبنی نہیں ہے، یہ ایک خیال پر مبنی ہے۔ جب تک آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس خیال پر یقین رکھتے ہیں اور جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، تحریک اس کی تلافی کرتی رہے گی۔ اس کا نقصان، اور کیا آپ کو یقین ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے قتل عام نسل کشی نے دراصل عام فلسطینیوں میں حماس کی اپیل کو بڑھایا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، یہاں تک کہ حال ہی میں ایسے انتخابات ہوئے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ واقعی؟ اور اسی لیے آپ کو وہ سیونی میڈیا اور کچھ عرب سیونی میڈیا جو حماس کے مکمل طور پر نابود ہونے کے خواہاں تھے، وہ چاہتے تھے کہ حماس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ ہم شکایت کرنے اور حماس پر اس سانحے، اس تباہی کے لیے ذمہ دار ہونے کا الزام لگانے کے لیے یہاں اور وہاں کچھ آوازیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ فلسطینیوں کی اکثریت کی رائے نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا آپ یقین رکھتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، ظاہر ہے کوئی بھی مزاحمت کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر سکتا ہے، لیکن کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ، اور یہ دوبارہ اس معاملے کو اٹھانا ہے، آپ جانتے ہیں جو حملے 2 سال پہلے ہوئے تھے، لیکن کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ یہ حکمت عملی کے لحاظ سے درست کہا۔ اب میں حماس سے پوچھ رہا ہوں کہ اسرائیل کے خلاف یہ حملہ کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے دور میں کوئی بھی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ چٹ جارحانہ سے بہت متضاد ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں پچھلی ملاقات کے دوران بات کی تھی، جنہوں نے فروری 1968 میں تیت حملے کا آغاز کیا۔ ویتنام میں سوچا کہ وہ ایک خاص مقصد حاصل کر سکتے ہیں،
ان کا مقصد یہ تھا کہ ویتنامیوں کو اپنی حکومت کے خلاف کر دیں، یعنی جنوبی ویتنام میں وہ حکومت جو امریکیوں کی حمایت یافتہ تھی۔ وہ اس میں ناکام رہے اور بالآخر فوجی طور پر شکست کھا گئے، لیکن ان کا حملہ یعنی تیٹ جارحانہ ویتنام میں امریکی موجودگی کے خاتمے کی شروعات کا باعث بنا۔ اس نے امریکیوں کو، پھر یورپیوں کو اور پھر باقی دنیا کو امریکہ کے خلاف کر دیا، اور امریکیوں کو پہلے پیرس میں مذاکرات کرنا تھا۔ جب مذاکرات ناکام ہوئے تو انہیں یک طرفہ طور پر انتہائی ذلت کے ساتھ پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو میں کہنے والا کون ہوں؟ 7 اکتوبر کا دن تھا، غلط حساب یا غلط مہم جوئی۔ آج جیسا کہ ہم کھڑے ہیں، ہم بہت سے مثبت نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ 7 اکتوبر کی وجہ سے دنیا بدل رہی ہے۔ ہاں بالکل، بہت کچھ ہوا، بہت نقصان ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ 1 لاکھ تقریباً 1 لاکھ کزن اپنی جانیں گوا بیٹھے، شاید اس سے کہیں زیادہ لوگ معذور یا زخمی ہوئے ہیں۔ پورا غزہ پٹی تباہ ہو چکی ہے، نہ گھر بچے ہیں، نہ اسکول، نہ اسپتال، نہ یونیورسٹیاں وغیرہ۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے مورخین اسے وہ واحد وجہ قرار دیں جس کی وجہ سے دنیا بدلی اور توازن فلسطینیوں کے حق میں جھک گیا، کیونکہ اسرائیل نے اپنی تخلیق سے لے کر حال ہی تک ہمیشہ ایک ایسا بیانیہ پیش کیا جس میں وہ خود کو دنیا کے سامنے مظلوم کے طور پر پیش کرتا رہا، یا ہولوکاسٹ کی وجہ سے، اور اس لیے کہ یہودیوں سے نفرت کی جاتی ہے، اور سام دشمنی کی وجہ سے، اور گویا فلسطینی یا عرب یا مسلمان اس سب کے ذمہ دار ہے۔ پھر بھی دنیا بھر میں بہت سے لوگوں نے اس جھوٹے بیانیے پر یقین کیا، حالانکہ ویسے بھی ابتدا میں زیادہ تر یہودی اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کی تردید کرنے کی کوشش کی، اور پھر اسرائیل یہودیوں کی تکالیف کا عالمی معاوضہ بن گیا۔ اب دنیا دیکھ سکتی ہے کہ یہ یہودیوں کی تکالیف کا معاوضہ نہیں ہے، یہ ایک اور نو آبادیاتی، سامراجی، برتری پسند، فاشسٹ منصوبہ ہے جس کی قیادت صہیونیت کر رہی ہے، جو نہ تو یہودیت کی نمائندگی کرتی ہے اور نہ ہی یہودی قوم کی۔ آپ نے حال ہی میں مڈل ایسٹ ٹائم ایک مضمون لکھا تھا جس میں آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی محرکات پر بات کی تھی۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ یہاں غیر معمولی رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ نتنیاہو کو اس معاہدے پر مجبور کرنے کے لیے تیار تھا، کم از کم یہی عام بیان گیا ہے، جبکہ ہم حالیہ کسی صدر کے بارے میں نہیں سوچ سکتے جو کسی اسرائیلی وزیر اعظم کو فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدے پر مجبور کرنے کے لیے تیار ہو، حماس اور فلسطینیوں کے ساتھ۔ میرا مطلب ہے، کیا آپ کسی حد تک ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی سفارتکاری کا کریڈٹ دیتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد جنگ روک سکتے تھے، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہ کہ اس نے اپنا ذہن کیوں بدلا اور نتنیاہو کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہوا، اس کے کئی عوامل ہیں۔ یہ صرف ایک وجہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی کئی عوامل ہیں۔ بالکل ہاں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ دنیا نے نتنیاہو کو یہ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت دے دیا۔ نتنیاہو بار بار کہتا رہا، بس مجھے چند اور ہفتے، چند اور دن، چند اور گھنٹے دے دو، میں کام مکمل کر دوں گا۔ وہ یہ نہیں جر سکا، اور ہم اس نسل کشی، اس جنگ کے تقریباً 3 سال میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب پچھلے 2 سالوں کے دوران دنیا میں اتنا کچھ ہوا کہ لوگوں کا فلسطین، اسرائیل اور اس تنازع کے بارے میں نظریہ بدل گیا، اور ایک پوری نسل ہے، خاص طور پر نوجوان، اور ان میں سے بہت سے یہودی بھی ہیں جو اس جنگ کے خلاف ہیں اور آج صہیونیت کو مسئلہ سمجھتے ہیں۔ زبان میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، بہت سی چیزیں جو پہلے ممنوع تھیں ابھی حال ہی تک اب لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی۔ میرا مطلب ہے ٹاک شوز دیکھیں، پوڈ کاسٹس دیکھیں، کچھ تو امریکہ کے دائیں بازو کے رجحان سے بھی ہیں، سبھی مذمت کر رہے ہیں۔ کیا یہ اس لیے ہے جو وہ کر رہا ہے؟ عرب حکومتیں، عرب اور مسلم حکومتیں بھی بہت زیادہ فکر مند ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ کب تک اپنے عوام کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ عوام مصر میں، اردن میں، عرب میں، شمالی افریقہ میں، اور شاید پاکستان میں، ملیشیا، انڈونیشیا، ہر جگہ، کچھ افریقی مسلم ممالک میں بھی ابل رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے ہم اس مرحلے پر پہنچ گئے جہاں یہ تمام عوامل اکٹھے ہو گئے اور سب کو مجبور کر دیا کہ اب بس بہت ہو گیا۔ عرب رہنما اور مسلم رہنما جن سے ٹرمپ نے نیو یارک میں ملاقات کی، ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ، اور ویسے بہت سے اسرائیلی بھی،
यरखमालियों के खमला और नौजवान और दुनिया भर में होने वाले मुजाहिरीन, तो ये सब अवामिल वाकई इकट्ठे हो गए थे। ट्रंप जाहिर है इसके लिए नोबेल इनाम मिलने की उम्मीद कर रहा था। ये शायद असल मामला नहीं था, बल्कि एक इजाफी ख्वाहिश थे। तो हो सकता है उसकी कुछ जाती ख्वाहिश भी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इससे कहीं ज्यादा था। आपके ख्याल में दोहा पर हमले, कतर पर हमले कितने अहम थे? अच्छा, अब इसराइल की जानब से कतर में क़यादत मुज़ाकराती टीम को कत्ल करने की नाकाम कोशिशें, आपके ख्याल में ये मगरिब में लोगों के जहनों को यकजा करने में कितनी अहम थी? मेरे ख्याल में उसने जरूर एक किरदार अदा किया, एक हिस्सा जरूर था, क्योंकि सबसे पहले तो ये मुज़ाकरातकारों पर हमला था। वो उन लोगों को मारना चाहता था जिनसे उसकी टीम मुज़ाकरात कर रही थी। दूसरा, उसने एक मुल्क पर हमला किया, वो मुल्क जो मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा है, और वो मुल्क जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी फौजी अड्डा है, वाकई, या कम से कम इस खित्ते में। और उसने ऐसा करके खलीज में अपने कुछ दोस्तों को भी नाराज कर दिया। मेरे ख्याल में सऊदी और इमाराती, जाहिर है कि इमारातियों ने इब्राहिमी मुआहदों के जरिए ताल्लुकात मामूल पर ले आए थे। सऊदी भी करने वाले थे, जब तक 7 अक्टूबर का वाकया पेश नहीं आया, और वो फिर भी तैयार थे। लेकिन जब ये हुआ तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यह आदमी पागल है, ये कहीं भी हमला कर सकता है। मेरा मतलब है, किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि कतरियों पर इस तरह हमला होगा, क्योंकि वो अमरीकियों के बहुत करीब थे। वो सालसी में शामिल खेल, वो मुज़ाकरातकारों की मेजबानी का लायक है। तो हाँ, मेरा ख्याल है कि ऐसा ही हुआ और उसकी मजम्मत की गई। दुनिया भर के ज्यादातर रहनुमाओं ने, जिनमें यूरोप के भी शामिल हैं। हाँ, आपने पहले अपने एक जवाब में जिक्र किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा के मौके पर अरब मुस्लिम रहनुमाओं की जो मुलाकात हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप, इसका असर पड़ सकता है। मेरा मतलब है, हमारे कई इंटरव्यूज हुए हैं जिनमें हमने उन मुस्लिम हुकूमतों की नाकामी को बयान किया है। यानी क्या वजह, ऐसा क्यों है कि इस मुलाकात ने अचानक फ़लस्तीन और रज़ा का मसला उठा दिया? और ऐसा लगता है कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप के जहन में पुख्ता हो गई कि उसे कुछ करना चाहिए। यानी वहां क्या फर्क पड़ा? देखें, जाहिर है कि मुस्लिम और अरब रहनुमा बहुत मायूस कुन है। मेरा मतलब है, उन्होंने अपने लोगों को भी मायूस किया और फलस्तीनियों को भी। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन देखें, सियासत सीधी सादी चीज नहीं है। मेरा ख्याल है कि चूंकि नेतन्याहू ये काम नहीं कर सका, उसे बहुत वक्त लग गया, और उसके पास वो सिर्फ इतनी ज्यादा जिंदगियां तबाह करने और बैनुल अक़वामी अदालतों में मुकदमात का सामना करने में ही कामयाब हुआ। ये अब तो अरब और मुस्लिम रहनुमाओं के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बन गया है। मेरा ख्याल है यही वो चीज है जो बदी है। और जब वो ट्रंप से मिले, और गालिबन इससे पहले 2 तरफा राब्तों के जरिए, तो उन्होंने उसे बताया कि ये सिलसिला मजीद नहीं चल सकता। यानी ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? और ये मुझे दोबारा इस ख्याल की तरफ ले आता है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, कि बहुत से अवामिल एक साथ जमा हो गए थे और उन्हीं सब ने मिलकर ये तब्दीली पैदा की। यकीनन ये मायदा 2 मराहिल में तकसीम है, और पहला मरहला सादा लेकिन दर हकीकत अहम जंगबंदी का मरहला है। लेकिन जाहिर है मुज़ाकरात तो लाजमी है दूसरे मरहले के हवाले से। और जितनी भी इत्तलात है, मेरा मतलब है, जब मैं उस असल जंगबंदी के बारे में सोचता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पर नाफिज हुई थी, तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू अपनी पूरी कोशिश करेगा कि दोबारा दुश्मनी की तरफ लौट जाए और कभी भी दूसरे मरहले में दाखिल ना हो, जहां इजराइल की पूरी वापसी और गाजा की तामीर ना हो। क्या आपकी भी यही राय है? मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि सूरत हाल इस बार भी उतनी ही नाजुक हो सकती है जितनी पिछली बार थी? और हो सकता है कि हम चंद महीनों बाद, अल्लाह न करे, दोबारा इसी नस्ल कुशी की वापसी की बात कर रहे हो। देखें, नेतन्याहू के बारे में सब जानते हैं कि वो एक आदी झूठा है, वो धोखाबाज है। आप इसकी वजाहत के लिए जितने बुरे अल्फाज चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2 साल की नस्ल कुशी के बाद जो तब्दीली आई है, इस बार इसके लिए यह कम ही मुमकिन होगा कि वो ऐसा करे। जंग की तरफ लौटना, सबसे पहले ट्रंप मुलाविस है, और आप जानते हैं ट्रंप की शख्सियत और उसकी अना, और वो मशरिक़ वस्ता लेवंद है।
وہ خود اس اہم معاہدے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں، اس لیے وہ نیتن کے لیے اس معاہدے کے خلاف ہونا مزید مشکل بنا دیں گے اور یہ ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ لیکن نیتن کو بھی اپنے گھر میں بہت شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس نے اس جنگ کو مزید طول دیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ جنگ جاری رہے کیونکہ وہ جیل نہیں جانا چاہتا تھا۔ اب جب جنگ ختم ہو رہی ہے تو شاید زندگی دوبارہ نیم معمول پر آ جائے گی اور اگلے انتخابات کی تیاری شروع ہو جائے گی، اور اگر وہ انتخابات سے پہلے جیل نہیں جاتا اور اگلے انتخابات نہیں جیتتا تو وہ یقینی طور پر جیل جائے گا انتخابات کے بجے۔ تو یہاں ہر طرح کے عوامل زیر بار، اور پھر میرا خیال ہے کہ اس بار دنیا اسے یہ موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی کوئی بھی توجہ ہی بندی، اور کچھ یورپی رہنما اس بات پر بہت پریشان ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر ان کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمات دائر کیے جاتے ہیں تو جرمن، اطالوی اور شاید برطانوی بھی، کوئی بھی حکومت جس نے اسرائیل کی نسل کشی میں اس کا ساتھ دیا، اس کے لیے جواب دہ بنایا۔ لہٰذا ایک بار پھر بہت سے عوامل ہیں جو نیتن کے لیے غور کرنا بھی مشکل بنا دیں گے۔ جنگ کی طرف دوبارہ بھیجنا، نیتن یقیناً ایک ہے وہ سیاستدان جو اسرائیل میں ایک طویل عرصے سے اقتدار میں ہے، لیکن یقیناً ہم یہ جانتے ہیں بہت سی حکومتوں کے ساتھ اگر آپ چہرہ بدلتے ہیں تو ممکنہ طور پر آپ بیانیہ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کیسے؟ ایک پچھلے جواب میں آپ نے بات کی کہ اسرائیل ایک نظریے کے طور پر، صہیونیت ایک نظریے کے طور پر آج زہریلا بن چکا ہے، خاص طور پر نوجوان امریکیوں اور نوجوان یورپیوں کے ذہنوں میں۔ آپ کے خیال میں یہ زہریلا لیبل اب کتنا مضبوط ہو چکا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس دنیا میں اپنی پوزیشن بحال کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ رہنما کی تبدیلی کے ساتھ، ترجیحات میں تبدیلی کے ساتھ، یا کسی جمالیاتی تبدیلی کے ساتھ؟ اگر وہ واقعی دنیا میں اپنی شبیہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بدلنا ہوگا۔ مذہبی صہیونی رجحان ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ ان کے کئی رہنما جیسے بین گویر اور سموترچ دنیا کی نظر میں مجرم قرار دیے جا چکے ہیں، لیکن میں واقعی نہیں جانتا کہ وہ یہ کریں گے یا نہیں۔ میرے لیے ایک بات بہت واضح ہے، 2 سالہ جنگ صرف ایک طویل عمل کی شروعات تھی، اور وہ عمل صہیونیت کو ختم کرنے کا ہے۔ صہیونیت بالآخر ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک نوآبادیاتی منصوبہ ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ لوگ اسے اس کی اصل حقیقت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ صرف فلسطینیوں کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ الہی نام پر کسی بھی جرم کو، حتیٰ کہ نسل کشی کو بھی جائز قرار دے سکتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ اپنی شبیہ کو دوبارہ بہتر بنانے کی کوشش کرے، لیکن میرا ماننا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو عملی طور پر صہیونیت کے خاتمے کا کیا مطلب ہے؟ دراصل صہیونیت ایک نوآبادیاتی منصوبہ ہے، یہ جزائر میں نوآبادیات کی طرح ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا یہ جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کی تھا ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہ ویتنام میں امریکی سامراجیت کی تھا ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہ یورپ میں نازیزم کی طرح ہے اور اس کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے میری مراد ہرگز یہ نہیں کہ یہودیت اور یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہودی مسلمانوں کی نظر میں ہمارے ایمان کی بنیاد پر اہل کتاب ہے، اور ہم یہودیوں کو صہیونیت کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابتدا میں زیادہ تر یہودی صہیونیت کے خلاف تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ آج بھی یہودیوں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد خود کو صہیونیت اور اسرائیل سے دور کر رہی ہے۔ ایک ایسے مستقبل میں جہاں صہیونیت نہ ہو، مسلمان، یہودی، عیسائی اور دیگر تمام مذاہب ایک بار پھر پرامن طور پر اکٹھے رہ سکتے ہیں، اس علاقے میں جسے نوآبادیاتی طور پر مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ کیا میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھ سکتا ہوں جو زیادہ مقامی ہے، جو برطانیہ کے اندرونی معاملات سے متعلق ہے؟ فلسطین ایکشن نامی گروپ، ظاہر ہے کہ اب اسے دہشت گرد گروپ کے طور پر پابندی لگا دی گئی ہے،
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، لیکن بہرحال اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہوگی۔ لیکن حکومت نے فلسطین ایکشن گروپ کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اسے انتہائی کمزور وجوہات کی بنیاد پر غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ میرا مطلب ہے، آپ جانتے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ اسے دہشت گرد تنظیم کہا جا سکے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی ہے کہ کتنے زیادہ غیر مسلم لوگ سامنے آئے ہیں حمایت کے لیے فلسطین ایکشن پر سے پابندی ہٹانے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ اب تک 1000 سے زیادہ افراد کو پولیس نے دہشت گردی کے الزامات کے تحت گرفتار کیا ہے، کیونکہ انہوں نے سول نافرمانی میں حصہ لیا تھا۔ وائٹ ہال کے باہر برائے کرم اس پر تشک ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ کئی دہائیوں سے فلسطینی سرگرمیوں میں شامل رہے ہیں۔ کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسے کچھ دیکھا ہے؟ نہیں، برطانیہ میں تو کبھی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت خطرناک رجحان، اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے لوگ باہر نکلتے ہیں اور خود کو حراست میں لیے جانے اور دہشت گردی کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ فلسطینی ایکشن کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، بلکہ وہ شہری حقوق کے بارے میں پریشان ہے، کیونکہ لیبر پارٹی نے لوگوں کے بنیادی حقوق پر اس حد تک تجاوز کیا ہے جو تصور سے بھی باہر ہے۔ میرا مطلب ہے برطانیہ شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کے حوالے سے تمام یورپی ممالک میں سب سے زیادہ آزاد خیال ملک کے طور پر جانا جاتا تھا، اور اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ لیبر پارٹی جو صیونی لابی کے زیر اثر ہے، اس معاملے کو اس لیے استعمال کیا کہ وہ حالات کا جائزہ لے سکیں اور پھر اس سے بھی آگے بڑھے۔ آج وہ اس گروپ پر پابندی لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمدردی کو جرم قرار دے رہے ہیں، لیکن کل اور پرسوں وہ دوسرے لوگوں، دوسرے گروپوں اور دوسری تنظیموں کے پیچھے جائیں گے۔ یہی بات اسے بہت خطرناک بناتی ہے۔ ہاں، واپس آتے ہیں 20 نکاتی منصوبے کے کہار۔ دوسرے مرحلے میں ایک بات چیت ہے، ایک عبوری ادارہ بنانے کی بات ہو رہی ہے جس میں بیوروکریٹس یا غیر سیاسی ٹیکنوکریٹس شامل ہوں گے، جیسا کہ وہ انہیں کہتے ہیں، اور اس میں بظاہر فلسطینی بھی شامل ہوں گے، لیکن اس کی نگرانی کئی بین الاقوامی شخصیات کریں گی، اور ٹونی بلیر ایسی ہی ایک شخصیت ہے۔ میرا مطلب ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ آپشن کتنا قابل عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذائقہ خیز خیال ہے، اس کے کامیاب ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ میرا مقصد ہے، دیکھیں، غزہ کے فلسطینیوں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے، 2 سال تک نسل کشی ہوئی اور انہوں نے خود کو سرنڈر نہیں کیا، اور بالآخر وہ مذاکرات کے ذریعے، تقریباً براہ راست مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہو گئے، اور اب اسرائیلی اور ان کے مغربی اتحادی یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک جنگی مجرم کو لا کر غزہ کے لوگوں کے معاملات چلوا سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے، دیکھیں، ٹونی بلیر پاگل ہوں گے اگر وہ خود کو اس طرح کے معاملے میں ملوث کرے، وہ واقعی دیوانے ہوں گے اگر وہ خود کو اس طرح کے معاملے میں ملوث کرے۔ غزہ کے لوگوں کے لیے اب آگے کیا ہے؟ میرا مطلب ہے، ہم مسلمان جانتے ہیں کہ، اور آپ ہمیشہ اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں، ہمیں پورا امید رہنا چاہیے، اور ہمیں آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فتح پر یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم صرف اپنے سامنے موجود چیلنج کی وسعت کو دیکھتے ہیں۔ آج غزہ ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غزہ کو صاف کرنے میں ہی دہائیاں لگ جائیں گی، دوبارہ تعمیر کرنا تو دور کی بات ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں اب غزہ کس حد تک ایک ایسا مقام ہے جہاں فلسطینی لوگ سکون سے رہ سکیں گے؟ جی ہاں، غزہ ملبے میں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے، دوبارہ تعمیر یہ کیا جا سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تصویر ہے، یا ایسا لگتا ہے، بہت بہت اداس، ہاں جی، لیکن میں اسے اس طرح نہیں دیکھا ہوں۔ میں غزہ کے لوگوں کی استقامت اور لچک کو صیونیت اور اس کے حامیوں کی ایک بڑی ناکامی کے طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ واقعی اہم ہے۔ گھر تباہ ہو جائے، اسے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جی، غزہ میں کامیابی، غزہ کے عوام کی کامیابی، صہیونیستوں کے اس سارے عذاب کو برداشت کرتے ہوئے، اور اس کے باوجود آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ میں پر امید ہوں کہ اس کا اثر بحر اوقیانوس سے خلیج تک پوری عرب دنیا پر پڑے گا۔
اور عرب وسائل کی کمی نہ ہو، ان میں مہارت اور صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، ان میں آزادی کی کمی ہے۔ جس دن وہ اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لیں گے باقی سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح میں اسے دیکھتا ہوں۔ میں یوں تباہی کے خوفناک منظر سے بہت دور کر دیا گیا ہے۔ لوگ ہے ہمیں پتھروں اور اینٹوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو ابھی تک زندہ ہے۔ اگر آپ نے آج کی تصویریں دیکھی تو آج لوگوں کے اپنے گھروں کو لوٹنے کی فوٹیج، ان کے گھر ملبے میں پڑے ہوئے تھے، مکمل طور پر تباہ، زمین کے برابر۔ ان کی مساجد، ان کی یونیورسٹیاں، ان کے اسکول، سب کچھ، ان کے کلینک، ان کے اسپتال، پھر بھی وہ چلے گئے غزہ کے مرکز اور جنوب سے واپس غزہ شہر تک۔ غزہ شہر میں پچھلے چند ہفتوں کے دوران اسرائیلیوں نے ایک بھی عمارت کھڑی نہیں چھوڑی۔ پھر بھی آپ ان لوگوں کی آنکھوں میں جوش و جذبہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان کی آنکھوں میں اپنے گھروں کو واپس جانے کی امید دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ فلسطینی ہیں، آپ کئی دہائیوں سے فلسطینی تحریک میں سرگرم رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا آپ فلسطین پر لیکچر دیا کرتے تھے، الحمدللہ۔ تو وہ ذہنیت بعض اوقات واقعی حیران کن ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ فلسطینیوں کی ثابت قدمی پر دنگ رہ جاتے ہیں۔ ذرا اس ذہنیت کو سمجھائے، یعنی اس طرح کی ثابت قدمی ان مقبوضہ لوگوں کے ذہنوں میں کیسے پروان چڑھتی ہے؟ یہ صرف فلسطینیوں تک محدود نہیں ہے، ہم سے پہلے بھی بہت سی قوموں نے جد و جہد کی ہے اور اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ویتنامی، الجزائری اور دیگر قومیں جو نوآبادیاتی نظام کے تحت تھیں، جنوبی افریقہ کے لوگ جنہوں نے نسل پرستی کے خلاف جد و جہد کی۔ لیکن اس کے علاوہ فلسطینی مسلمان ہیں اور ان کا اسلامی ایمان ہے۔ ان کا اسلامی ایمان انہیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ہمیں یہاں سے جانا ہے اور چھوڑ دینا بہتر ہوگا۔ ایک جد و جہد کرنے والے کے طور پر، ایک مجاہد کے طور پر، اپنے بستر یا آرام دہ صوفے پر سوتے وقت جانے کے بجائے کہوں ان تمام شہداء کو نقصان نہیں سمجھا جائے گا، انہیں ایک قربانی کے طور پر دیکھا جائے گا جس کے لیے ضروری ہے عوام اور سرزمین کو پھر سے آزاد کیا جائے۔ الجزائر کے لوگوں نے لاکھوں، ویتنامیوں نے بھی لاکھوں پیشکش کی، تو اس میں واقعی کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے اسلامی ایمان، آخرت پر یقین اور اللہ کی طرف سے تیار کردہ ابدی انعامات پر ایمان ان مومنوں کے لیے جو یہ قربانیاں دیتے ہیں ایک اہم اضافہ ہے۔ ڈاکٹر تمیمی صاحب، آپ نے حماس پر یہ کتاب لکھی ہے، دی انریٹن چیپٹرز۔ میرا خیال ہے کہ یہ کتاب کچھ پرانی ہے، میرا مطلب ہے یہ کئی سال پہلے لکھی گئی تھی۔ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ اس کتاب کو حالیہ واقعات کے ساتھ اپڈیٹ کریں؟ کاش ایسا ہو سکتا۔ جب میں نے یہ کتاب لکھی تھی تو مجھے حماس کے رہنماؤں تک رسائی حاصل تھی۔ زیادہ تر میرا مطلب ہے کتاب کا بڑا حصہ انٹرویوز پر مبنی ہے۔ اگر مجھے دوبارہ یہ موقع ملے تو یقیناً میں بہت خوش ہوں گا، لیکن دیکھیں حالیہ برسوں کے بارے میں بہت کچھ ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب سے عرب بہار کی تحریکیں ناکام ہوں، ہمیں بہت کچھ دستاویزی شکل میں لانا ہے اور متعلقہ لوگوں کے انٹرویوز کرنے ہیں، کیونکہ عرب انقلابات کے خاتمے سے حماس پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ اور پھر 7 اکتوبر آیا، اور 7 اکتوبر میں شامل بہت سے لوگ اب جا چکے ہیں، کچھ لوگ اب بھی وہاں موجود ہیں، اس لیے ہمیں ان کے تفصیلی انٹرویوز کرنے ہیں اور اس عظیم تحریک کی تاریخ کے اس اہم دور کے بارے میں مکمل طور پر لکھنا ہے۔ میری کتاب تحریک کی پیدائش، اس کی ترقی، اس کے نظریات اور جن مراحل سے یہ گزری ان سب پر بات کرتی ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ کتاب 2007 میں مکمل کی۔ تو یہ حماس کی تاریخ پر مبنی ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب حالیہ واقعات کا احاطہ نہیں کرتی، اور اگر میں خود یہ کام نہ کر سکا تو امید ہے کہ کوئی اور یہ کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ تحریک کی تاریخ کے اس آخری دور کے بارے میں لکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے خیال میں کیا حماس ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی؟ بطور تنظیم میں نہیں جانتا، لیکن بطور ایک نظریہ بالکل یاتیلا، حماس آپ
اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حماس کا موازنہ فتح سے کیا جائے. جب فتح پر دباؤ آیا، جب اس پر سختی ہوئی، جو کچھ اردن میں ہوا اور پھر لبنان میں جو کچھ ہوا، اور پھر وہ مختلف مراحل جن کی وجہ سے یاسر عرفات پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا، حماس بھی ان سے گزری. گزشتہ 2 سالوں میں حماس پر شدید دباؤ رہا ہے، لیکن وہ اس پوزیشن کے قریب بھی نہیں ہے جو یاسر عرفات نے اختیار کی تھی. اسرائیل کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. ابھی بھی یہ عزم موجود ہے کہ صہیونیت ناجائز ہے اور یہ ہمارے گھروں میں نہیں رہ سکتی. ابھی بھی جہاد اور جد و جہد کے راستے پر قائم ہے، اور یہاں انہیں اس راستے پر چلنے پر ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں ہے. یہی فرق ہے. حماس آج تک وہ واحد فلسطینی تنظیم ہے جو اب بھی مشعل تھامے ہوئے ہے اور رہنمائی کر رہی ہے. ڈاکٹر اعظم تمیمی، جزاک اللہ خیر. آج یہاں آنے اور ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ. شکریہ.